अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए फाइनली मैं खाली घर नावल स्टार्ट कर रही हूँ। खाली घर नावल की तलाश में मैं काफ़ी टाइम से थी, मगर मुझे ये नावल कहीं भी नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट मैंने ऑनलाइन भी इसको काफ़ी सर्च किया, मगर फिर भी मुझे खाली घर नावल नहीं मिल रहा था। मेरी एक रेगुलर लिसनर है अदीबा आबिद, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया। उनके पास खाली घर नावल था। थ्रू TCS उन्होंने मुझे खाली घर नावल सेंड कर दिया। बहुत शुक्रिया अदीबा आबिद आपका। आप लोगों के साथ मैं डेली खाली घर नावल की एक एपिसोड शेयर किया करूंगी अपनी आवाज़ में। अपना फीडबैक आप लोगों ने मुझे ज़रूर देना है कि आप लोगों को खाली घर नावल कैसा लग रहा है। शुरू करते हैं अदीबा आबिद की तरफ से खाली घर नावल की फर्स्ट एपिसोड। लिसनर, खाली घर नावल एक खौफनाक कहानी है, अनवर अलीगी की तहरीर है, जिसमें सैदपुर का एक जिन काले बिल्ले का रूप लेकर आता है और वह एक बहुत खूबसूरत लड़की नीलम पर आशिक हो जाता है। किस तरह से वो काला बिल्ला नीलम की जिंदगी को अजीरन करता है, इस कहानी में आप लोग सुनेंगे। दिसंबर की ठिठुरती रात थी। चांद की चांदनी चटकी हुई थी। गहरी धुंध और कोहर हर तरफ फैला हुआ था। सब इंसान अपने अपने घरों में अपने अपने बिस्तर में छुपे हुए थे और गहरी नींद के मजे ले रहे थे। पुरकैफ दुनिया से बेखबर ख्वाब देख रहे थे। चांद भी उस धुंध में, गहरी धुंध में सोया पड़ा था और ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल जिस तरह से नींद में डूबा हुआ है, मगर सिर्फ वो जाग रहा था, काला बिल्ला, जो कि पटरी के पास से एक नाले की छोटी सी पुलिया पर बैठा हुआ था। बड़े इत्मीनान के साथ अपने पांव फैलाकर वो इस तरह से बैठा था कि जिस तरह से दिसंबर की रात ना हो बल्कि मार्च की रात हो। खुशगवार हवा चल रही हो, चांदनी हर तरफ फैली हुई हो। वो इतना इत्मीनान से बैठा हुआ था, यहाँ तक कि उस ठंड और सर्दी में जंगल के बाकी सब जानवर अपने अपने घरों में सुकड़े सिमटे सो रहे थे, मगर काला बिल्ला अपनी धुन में ही बैठा अपने पांव चाट रहा था, जैसे उसके पांव के ऊपर शहद लगी हो। उसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखें पटरी पर जमी हुई थीं, जिस तरह से वो किसी आवाज को सुनने का मुंतजिर हो। थोड़ी ही देर के बाद दूर से ट्रेन की आहट सुनाई दी। ये एक एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसने इस नाले की पुली के सामने से गुजरकर जाना था। काले बिल्ले की नजरें और कान ट्रेन की उस आवाज को सुन रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो ट्रेन बिल्कुल करीब आने लगी और उस पुरसरार सी फिजा में एक चीख गूंजी, जो कि ट्रेन की सीटी थी। और देखते ही देखते ट्रेन धुंध में से सामने आने लगी। उसकी रोशनी इस तरह से धुंध में से दहक रही थी जिस तरह से कोई रोशन धब्बा हो। और एकदम से ड्राइवर को ये महसूस हुआ कि जिस तरह से पटरी के ऊपर कुछ चादरें लपेटे लोग लेटे हुए हैं। उसने फौरन से ट्रेन को ब्रेक लगाने चाहे, मगर ट्रेन बिल्कुल उन लोगों के सर पर पहुंच गई थी। दुनिया की कोई भी ताकत उन लोगों को ट्रेन के नीचे आने से नहीं रोक सकती थी, मगर फिर भी ड्राइवर ने फौरन से ब्रेक लगाई। फिर भी वो जो ट्रेन थी उन सफेद लाशों के ऊपर चढ़ गई थी। एकदम से जब ट्रेन रुकी तो गार्ड अशरफ अहमद की आंख खुल गई। अशरफ अहमद उस ट्रेन का गार्ड था। अशरफ अहमद के मुताबिक अभी स्टेशन आने में 1 घंटा बाकी था, तो फिर ट्रेन क्यों रुकी? अशरफ अहमद ने ट्रेन की खिड़की को उठाकर जब बाहर झांका
تو اس کو چاند کی چاندنی اور گہری دھند کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اشرف احمد نے فوراً سے اپنی ٹوپی سر پر رکھی اور ٹرین کا دروازہ کھول کر ہاتھ میں لالٹین لیے باہر نکلا۔ ابھی اس کا پاؤں ٹرین کی آخری سیڑھی پر ہی تھا کہ اس کو اپنے پاس سے کالے بلے کی میاؤں کی آواز آئی۔ ایک دھیمی سی بلی کی آواز سن کر وہ بہت حیران ہوا کہ اتنی ٹھنڈ میں اس ٹائم بلی کہاں سے آ گئی۔ جب اس نے اپنی لالٹین کی روشنی اس طرف اس آواز کے تعاقب میں گھمائی تو وہاں پر ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ اس نے اس پر سرسری سی نظر ڈالی اور ٹرین سے باہر نکل کر ڈرائیور کی طرف جانے لگا۔ ابھی وہ ڈرائیور کی طرف پہنچنے ہی والا تھا کہ سامنے سے ٹارچ لیے ہاتھ میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ جب گارڈ نے اس پر نظر ڈالی تو وہ صادق حسین تھا، جو کہ ٹرین کا انجن ڈرائیور تھا۔ اشرف احمد نے صادق حسین سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جس پر صادق حسین کا یہ کہنا تھا، سر وہ سب مر گئے۔ اشرف احمد نے پوچھا کہ ٹرین کیوں رکی ہے، کیا کسی نے چین کھینچی تھی؟ تو صادق حسین کا کہنا تھا، نہیں سر، ٹرین میں نے خود روکی ہے۔ اشرف احمد نے پوچھا کہ کیوں؟ اس گہرے جنگل میں اتنی ٹھنڈ میں اتنی رات کو تم نے ٹرین کو کیوں روکا؟ تو صادق حسین کا یہ کہنا تھا، جیسے ہی میں اس پٹری کے قریب آ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ پٹری کے اوپر 4 سے 5 لوگ سفید چادریں اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں ٹرین کو روک سکوں، مگر ٹرین ان کے اوپر سے گزر گئی۔ سر، میں نے انہیں جان بوجھ کر نہیں مارا۔ یہ کہتا ہوا وہ بوگیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی گارڈ اشرف احمد بھی چل پڑا۔ وہ دونوں ٹارچ کی مدد سے ریل کی پٹری پر یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نظر آ جائے۔ اشرف احمد نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ صادق حسین نے کہا، سر تھوڑا سا آگے جا کر دیکھ لیتے ہیں، میں نے انہیں جان بوجھ کر نہیں مارا۔ اشرف احمد نے صادق حسین کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا، یار خدا کا خوف کرو، اتنی ٹھنڈ میں کون یہاں پر سفید چادریں لے کر لیٹے گا؟ اور اگر کسی کو خودکشی کرنی ہی ہو تو اس کو ٹرین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس جنگل میں ویسے ہی اگر کوئی رات کے ٹائم لیٹے گا تو وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ پھر ڈرائیور صادق حسین کو یہ کہا گیا کہ جو حماقت تم نے کرنی تھی وہ کر لی، اب ٹرین کو جلدی سے چلاؤ اور اس کو پورے ٹائم پر اسٹیشن پر پہنچنا چاہیے۔ جو 10 منٹ تم نے ضائع کیے ہیں انہیں فوراً سے پہلے پورا کرو۔ اور گارڈ اپنے ڈبے میں واپس جانے لگا۔ صادق حسین کو بہت تعجب ہوا کہ وہ سب لوگ کہاں گئے۔ اسے اپنی نظروں پر بہت سا غصہ آ رہا تھا۔ جب مسافروں نے ٹرین کو رکے دیکھا تو انہوں نے بنا سردی کی پرواہ کیے ٹرین کی کھڑکیوں کو کھول کر جب باہر دیکھا تو باہر سوائے دھند کے، سردی کے اور اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک مسافر نے جب ٹارچ لیے صادق حسین کو انجن کی طرف جاتے دیکھا تو اس کو یہ لگا کہ شاید یہ ٹرین کا گارڈ ہے۔ تو اس مسافر نے پوچھا، کیا ہوا گارڈ بھیا، ٹرین کیوں رکی ہے؟ تو صادق حسین کا یہ کہنا تھا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، آپ برائے مہربانی کھڑکی بند کر لیں۔ جب مسافر نے صادق حسین کی یہ بات سنی تو وہ خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ اس کی لہجے میں ایک خوف تھا۔ اس طرح سے صادق حسین نے فوراً سے ٹرین کو چلایا۔ جیسے ہی ٹرین چلنا شروع ہوئی کچھ ہی منٹوں میں ٹرین کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو گئی۔ ادھر وہ کالا بلہ اشرف احمد کے ڈبے میں پہنچ گیا تھا۔ جب اشرف احمد گارڈ ڈبے سے باہر آیا تھا تو کالے بلے نے چھلانگ لگا کر اس ڈبے میں جا کر اپنی جگہ بنا لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسٹیشن آ گیا۔ صادق حسین نے پورے ٹائم پر ٹرین کو اسٹیشن پر پہنچایا تھا۔ جب گارڈ اسٹیشن پر باہر نکلا
تو وہاں پر بہت سخت سردی تھی، ہر طرف دھند اور سرد ہوائیں چل رہی تھیں، گارڈ کے دانت بج رہے تھے۔ اس اسٹیشن پر ٹرین ہمیشہ 10 منٹ رکا کرتی تھی۔ گارڈ نے یہی مناسب سمجھا کہ ٹی سٹال پر جا کر چائے پیتا ہوں۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی مسافر چائے کے لیے باہر نکلے اور کچھ مسافر مونگ پھلی کے ٹھیلے کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی وہاں پر ٹرین رکی تو کالے بلے نے اشرف احمد کے ڈبے سے باہر چھلانگ لگائی، لیکن جب کالے بلے نے چھلانگ لگائی تو وہ زمین پر نہیں کودا بلکہ ہوا میں تحویل ہو گیا اور ایک لمبا چوڑا لہیم شہیم شخص کمبل اوڑھے ہوئے اسٹیشن کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، کیونکہ ٹرین اسٹیشن سے تھوڑی سی دور تھی۔ پھر ایک ڈبے کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ شخص کمبل اوڑھے ہوئے اطمینان سے اس ڈبے میں چڑھ گیا اور وہاں پر جا کر ایک سائڈ پر نیچے بیٹھ گیا۔ وہ دیکھنے میں اپنے لباس سے، اپنے حلیے سے کوئی مزدور لگ رہا تھا۔ اس نے کمبل سے اپنا پورا چہرہ ڈھانکا ہوا تھا، صرف اس کا تھوڑا سا چہرہ اور ناک ہی نظر آ رہا تھا۔ کسی نے بھی اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہاں پر ایک پوری بوگی ریزرو تھی جس میں باراتی جا رہے تھے۔ اس ٹرین میں ایک بارات بھی سوار تھی جہاں سے بہت سی ہلے گلے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لڑکے تاش کھیل رہے تھے، لڑکیاں گانے گا رہی تھیں۔ اس بوگی کو خالی دیکھ کر بہت سے مسافروں نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر بہت مشکل سے انہیں روک دیا جاتا تھا، اور پھر اس بوگی کے دروازے انہوں نے بند کر لیے، چاہے کوئی جتنا بھی کھٹکھٹاتا رہتا ان کو نہیں کھولا گیا۔ اور اندر ایک عجیب ہی سما تھا، لڑکے تاش کھیل رہے تھے، لڑکیاں ڈھولک پر گانے بجا رہی تھیں، اور اگر غلطی سے بھی کوئی سو جاتا تھا تو اس کے کان کے پاس جا کر ڈھولک بجا کر اس کو باقاعدہ جگایا جاتا تھا، اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ہم سو نہیں رہے، یوں ہی لیٹے ہوئے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کو سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ وہاں پر ایک کونے میں جو اس محفل کے معزز بزرگ لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، دلہا کے تایا، چچا، ماموں اور ان کے عمر کے سب دوست وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک الگ محفل جاری تھی جس میں ہر کوئی اپنی آپ بیتیاں سنا رہا تھا۔ بات آ کر رکی کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں پیش آنے والے ناقابل فراموش واقعات سنائے گا۔ اس طرح سے جنات کے قصے شروع ہو گئے۔ دلہا اکبر نے جب سنا کہ بڑوں کی محفل میں جنات کے قصے جاری ہیں تو وہ فوراً سے لڑکوں کی محفل چھوڑ کر بڑوں کی محفل میں جا کر بیٹھ گیا اور بڑے تجسس اور دلچسپی کے ساتھ ان کے قصے سننے لگ گیا۔ سب سے پہلے ماموں فرقان نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو 2 قصے سناؤں گا، کس طرح سے میری زندگی میں میرا سامنا جنات کے ساتھ ہوا اور میں ان کا عینی شاہد بھی ہوں۔ ماموں فرقان کہتے ہیں کہ اس وقت میں 8ویں 9ویں کا طالب علم تھا۔ ہم لوگوں کے محلے کے ایک صوفی امجد صاحب تھے جو پورے محلے کو فجر کی نماز کے لیے جگایا کرتے تھے، اور ان کا جگانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ لوگوں کے دروازوں کے اوپر ڈنڈے برسانے لگ جاتے تھے، جب تک مجبوراً اندر سے کسی کی آواز نہیں آتی تھی کہ صوفی صاحب ہم جاگ گئے ہیں، وہ نہیں جایا کرتے تھے۔ محلے میں بہت سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر صوفی صاحب انہیں بھی نہیں بخشتے تھے۔ ان کے گھر کے دروازے بھی تب تک پیٹتے رہتے تھے جب تک وہ جاگ نہیں جاتے تھے۔ اور پھر وہاں پر ایک اور بھی ہستی پائی جاتی تھی، ڈاکٹر طارق صاحب، جن کی نیند اور خراٹے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ ان کو ایک عجیب سی ہی مرض تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس کوئی مریض معائنے کے لیے آتا تھا تو اس کی نبض پر ہاتھ رکھے رکھے ہی ان کی گردن اس طرح سے جھک جاتی تھی کہ مریض اس خوش فہمی میں ہوتا تھا کہ وہ بہت باغور جائزہ لے رہے ہیں، مگر جب ان کا ہاتھ مریض کی نبض پر ڈھیلا پڑتا تھا اور خراٹے گونجتے تھے تو مریض کو یہ پتا چلتا تھا کہ ڈاکٹر طارق صاحب سو رہے ہیں۔ پھر ان کو دوبارہ سے مریض جگاتے تھے۔ ان کو بھی
صوفی امجد صاحب تب تک نہیں بخشتے تھے جب تک ان کی مریل سی آواز نہیں آتی تھی کہ صوفی صاحب میں جاگ گیا ہوں، مگر اکثر ان کی یہ عادت تھی کہ وہ جاگنے کے بعد پھر سو جایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر طارق صاحب کا گھر ہم لوگوں کے گھر کے بالکل سامنے تھا اور ان کے خراٹوں کی آواز ہم لوگوں کے گھر تک بھی آیا کرتی تھی۔ صوفی امجد صاحب سے پہلے بھی ایک ٹولی پورے محلے کو نماز کے لیے جگانے آیا کرتی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ پر وہ کچھ گا کر پورے محلے کو جگایا کرتے تھے، مگر ہمیشہ پورا محلہ اس تعجب میں رہتا تھا کہ وہ کیا گاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، لیکن ڈیلی کا معمول تھا کہ اندھیرے میں ہی وہ ٹولی آیا کرتی تھی اور پورے محلے کو نماز کے لیے جگایا کرتی تھی۔ میں اور میرے دوست بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ایک دفعہ ہم لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ فقیروں کی اس ٹولی کو ہم لوگ ضرور دیکھیں گے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آتے ہیں۔ اس لیے ہم 4 لڑکوں نے ڈھولک کو بہت ڈھونڈا، ہمیں کہیں سے ڈھولک نہیں ملا، تو ہم نے کنستر کا استعمال کیا کہ اس کو ہی بجا کر ہم لوگوں کو جگایا کریں گے۔ پروگرام کے مطابق اگلی صبح ابھی اندھیرا تھا، جب میرے کانوں میں ڈھولک بجنے کی آواز آئی تو میں فوراً سے نیچے اتر کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ڈھولک کی آواز بالکل میرے گھر کے قریب آئی تو میں نے دروازہ کھول کر ان کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے دوست آ گئے ہیں تو میں ان کو ڈرا دوں گا۔ جیسے ہی میں نے ان پر چھلانگ لگائی تو ان میں سے ایک آواز آئی، ہم کوئی اور ہیں، تمہارے دوست پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ آواز بہت اجنبی تھی، اس آواز کو میں پہچان نہیں سکا۔ پھر مجھے لگا کہ یہ میرے دوست ہی ہیں، میرے ساتھ شرارت کر رہے ہیں۔ میں نے اندھیرے میں ہی ادھر ادھر ہاتھ مارے، مگر وہ میرے سے دور جا چکے تھے۔ جب میں نے انہیں گلی کے دوسرے کونے پر دیکھا، میں پھر ان کے پیچھے بھاگا۔ وہ پھر گانا گا رہے تھے اور ڈھول بجا رہے تھے۔ جیسے ہی میں ان کے قریب گیا کہ گانا گانے کی آواز آنا بند ہو گئی، میں نے انہیں یہ کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے۔ تو ان کے پاس سے یہ آواز آئی کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو اٹھا لو۔ اس طرح سے 2 لڑکوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے ہوا میں بھگاتے ہوئے میرے گھر سے بہت دور لے گئے، اور ایک دم سے جب انہوں نے مجھے چھوڑا تو مسجد بہت قریب تھی اور وہ سب غائب ہو گئے۔ مجھے یہ لگا کہ میرے سارے دوست میرے ساتھ شرارت کرتے ہوئے مسجد میں چلے گئے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا مسجد کے دروازے پر گیا، وہاں پر ایک بلب چل رہا تھا۔ وہ مسجد چھوٹی سی تھی۔ جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں پر 40 سے 50 نمازی ہی آ سکتے تھے۔ مجھے وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی میں پیچھے پلٹنے لگا تو مجھے وہاں کے امام صاحب مولوی مختار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جیسے وہ میرے قریب آئے، اس سے پہلے میں کچھ کہتا، انہوں نے بڑے غصے سے کہا، یہاں سے چلے جاؤ، ابھی ہماری نماز کا ٹائم ہے۔ ان کے لہجے کا غصہ دیکھ کر میں ڈر گیا اور تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر آ گیا اور آ کر سو گیا۔ صبح اسکول جانے کے لیے جب کیسر میرے گھر آیا تو میں نے اس کو فوراً سے شکایت کی کہ رات تم لوگوں نے صبح میرے ساتھ اچھا کیا تھا، جب تم لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ لے کر ہی نہیں جانا تھا تو پھر تم لوگ آئے کیوں تھے؟ جس پر کیسر کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ تو آئے ہی نہیں۔ میں حمید کے گھر گیا، دروازہ بجاتا رہا، وہ جاگا نہیں۔ پھر راشد کے گھر گیا تو اس کو بخار تھا۔ جب وہ دونوں نہیں آئے تو میں بھی بور ہو گیا اور گھر جا کے سو گیا۔ میں تو آیا ہی نہیں۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور میں نے اس کو یہ کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم صبح آئے تھے اور تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ سب مذاق کیا تھا۔ کیسر نے کہا چلو راشد کے گھر، تمہیں ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ پھر ہم لوگ راشد کے گھر آئے تو وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ لوگ تو آئے ہی نہیں تھے۔ پھر وہ کون تھے جن پر میں کودا تھا؟ جب میں ان پر کودا تھا تو ان کے گانوں کی آواز اس طرح سے تیز ہو گئی تھی جس طرح سے تیز سپیڈ میں کیسٹ چلتے ہیں، اس طرح سے آواز آ رہی تھی۔ میں بہت حیران تھا۔ میں نے ان سے بھی پوچھا کہ وہ کون تھے۔ ایک دم سے اکبر دلہا بولا، ماموں فرقان کیا وہ جنات تھے؟ ماموں فرقان نے کہا ہاں وہ جنات ہی تھے۔ میرا جنات کے ساتھ سامنا ہوا تھا، ان کی زبان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس چوں چاں کی آوازیں ہی آ رہی تھی۔
وہ اپنی مخصوص زبان میں بول رہے تھے۔ اکبر دلہا نے یہ کہا، ماموں فرقان کیا جنات نماز بھی پڑھتے ہیں؟ تو ماموں فرقان کا یہ کہنا تھا، بالکل، مسلمان جنات نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اکبر کو بہت اچھا لگتا تھا جنات کے قصے سننا۔ سب نے ماموں فرقان کا قصہ سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ فضا میں ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ پھر اکبر نے کہا، ماموں فرقان دوسرا قصہ بھی سنائے۔ تو ماموں فرقان نے دوسرا قصہ سنانا شروع کیا۔ یہ یونیورسٹی کے دنوں کی بات ہے۔ ہم لوگ پیدل یونیورسٹی جایا کرتے تھے۔ تب ہم لوگوں کے پاس سائیکل نہیں ہوا کرتا تھا۔ 2 سال کے بعد ہم لوگوں کو سائیکل ملے تھے۔ جس راستے سے ہم لوگ گزرتے تھے وہاں پر ایک مسجد تھی اور اس کے ساتھ ایک تہہ خانہ تھا۔ اکثر ہم سب دوستوں کا یہ دل چاہتا تھا کہ ہم اس تہہ خانے کو دیکھیں۔ ایک دفعہ میں یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا کہ میں نے گرگٹ کو دیکھا۔ اس گرگٹ کو بھاگتے دیکھ کر میں اس کے پیچھے بھاگا تو وہ تہہ خانے کے ایک روشن دان کے پاس گئی اور غائب ہو گیا۔ ابھی میں وہاں پر کھڑا ہو کر اس گرگٹ پر غور ہی کر رہا تھا کہ سیڑھیوں سے مجھے چڑھتا ہوا میرا دوست سرور دکھائی دیا۔ سرور نے مجھے یہ کہا، آؤ فرقان تہہ خانہ دیکھ لو۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سرور کا یہ کہنا تھا، میں تہہ خانہ دیکھنے آیا تھا، اور تمہیں بھی دکھاتا ہوں۔ میں سرور کی بات سن کر اس کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ تہہ خانے میں آدھی سیڑھیوں پر ہی دھوپ آ رہی تھی۔ اس کے بعد بہت سخت اندھیرا ہو گیا۔ سرور بہت تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا اس اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جیسے ہی میں اس تہہ خانے میں نیچے اترا، وہاں محرابوں کے پاس مجھے ہیبلے نظر آئے اور ان کی عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ انسان کا بچہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ضرور یہ شرارت اس کی ہوگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی جنات کے بچے کی بات کر رہے ہیں جس نے میرے ساتھ شرارت کی۔ جب میں نے وہاں پر وہ خوفناک ہیبلے پرچھائیاں دیکھی تو میں وہاں سے فوراً سے بھاگتا ہوا باہر آیا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اگلے دن یہ بات میں نے اپنے دوستوں کو بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو تمہارا انتظار کرتے رہتے، تم آتے تو ہم لوگ تہہ خانہ دیکھنے جاتے۔ سرور پاس بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، پوچھو سرور سے۔ سرور ہی مجھے تہہ خانے میں لے کر گیا تھا، جس پر سرور کا یہ کہنا تھا کہ تم بہت ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہیں کب لے کر گیا تھا؟ ہم سب تو تمہارا انتظار یہاں کر رہے تھے، تم خود دیر سے آئے تھے۔ جب میں نے انہیں یہ بات بتائی تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ تب ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ تہہ خانہ آسیب زدہ تھا، وہاں پر بھی جنات تھے۔ اکبر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا ماموں فرقان کے جنات کے یہ قصے سن کر۔